नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव मौजू है, ख़ास तौर के ऊपर ऐसे माँ बाप के लिए जिनके बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि आज के मौजू में हमने बात करनी है बच्चों के बुखार के हवाले से कि बच्चों को फ़ीवर क्यों होता है। बच्चों को अगर फ़ीवर हो जाता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो आपको कुछ बता नहीं सकते, तो उसके क्या साइन होंगे बच्चे के कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को फ़ीवर है और आपका बच्चा जो है किसी तकलीफ़ में मुब्तला है। तो आज हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको वो अलामात बताऊंगा और उसके साथ साथ उसकी वजूहात और साथ ही उसके बहुत अच्छा तिब्ब नबवी में जो तरीका इलाज है बुखार का वही बताऊंगा और उन अद्वियात भी के बारे में बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके अपने बच्चों को बुखार से महफूज रह सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार की शिद्दत जहन्नम की सांस में से है, इसे पानी से ठंडा करो। अमूमन आपने देखा है कि बुखार की शिद्दत में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, पानी की जो है वो पट्टियाँ भी की जाती हैं पेशानी पे, हाथों पे और उसके बाद पाँव के ऊपर भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लेकिन मैं फिर कहूँगा यहाँ पे कि हमेशा मुआलिज से मशवरा करने के बाद ही आप कुछ किया करें, ख़ुद से कुछ ऐसा ना किया करें। नाज़रीन, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल 98.6 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि आपको फ़ीवर है या बुखार की कैफियत पैदा हो रही है। इसी तरह जब आपके बच्चे ख़ास तौर के ऊपर 3 माह से लेकर 3 साल तक के बच्चे जो हैं उनका नॉर्मल टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वो फ़ीवर में आ जाते हैं कि उन्हें बुखार है। यही वो उम्र होती है बच्चों की जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है, क्योंकि आपका बच्चा आपको अपनी ज़ुबान से ख़ुद नहीं बता सकता। अब 3 माह का बच्चा या 6 माह का बच्चा या 1 साल का बच्चा आपको क्या बताएगा कि उसकी अंदरूनी कैफियत क्या हैं, वो बयान नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता कि मुझे बुखार की शिद्दत की वजह से क्या मेरे अंदर तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं या मुझे कितनी तकलीफ़ है। तो ऐसे में माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है और माँ बाप को इसमें बहुत समझदारी का जो सबूत देना चाहिए। ऐसी ज़माने में बच्चों के 3 माह से 3 साल तक की उम्र में आपको जो है ना ये ड्यूटी देना पड़ती है। तो आप देखें कि आपके बच्चे में कोई तब्दीली रूनुमा हो रही है तो आप उसको फ़ौरी तौर पर उसका नोटिस लें। अक्सर आपने देखा कि छोटे मासूम बच्चे जब आप उनके सामने जाते हैं, उनसे बात करते हैं तो वो आपको एक बहुत ही मासूम सी और फरिश्तों जैसी एक स्माइल जो है वो देते हैं, बिल्कुल मासूम स्माइल होती है। अब आपका बच्चा जब आप उसके सामने जा रहे हो और आपका बच्चा आपको स्माइल नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है कहीं पे, यानी आपका बच्चा जो है उसको कोई प्रॉब्लम है चल रही है, कोई सुन कैफियत चल रही है, या फिर आपका बच्चा जो है वो सही तरह से ग़िज़ा नहीं ले पा रहा, आप उसको फीड करवा रहे हैं वो सही तरह से फीड नहीं कर रहा, या फिर ये कि आपका बच्चा जो है वॉमिट कर देता है, उसने इधर से आपने उसको बच्चे को फीड करवाया तो उसने वॉमिट कर दी, ये भी एक साइन है। फिर एक कॉमन सा साइन कि बच्चे की स्किन जो है उसमें तब्दीली आती है। आपने देखा होगा जब बच्चों को बुखार हो जाता है तो बच्चों की स्किन सुर्खी माइल और ख़ास तौर के ऊपर चेहरे के गाल ये जो होते हैं, गाल बच्चों के रुखसार वो लाल सुर्ख हो जाते हैं और तपश भी उनमें महसूस होती है जब छूने के ऊपर, जब आप छूते हैं बच्चे को। उसके साथ साथ बच्चे की सांस भी थोड़ी तेज़ चलती है और उसके अलावा बच्चे की सांस बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये भी एक साइन है कि बच्चे को आपके को फ़ीवर हो रहा है या फ़ीवर हो चुका है। तो ऐसे में माँओं का काम बनता है, माँओं का फ़र्ज़ है कि वो फ़ौरी तौर के ऊपर बच्चे की जो उस वक़्त कैफियत चल रही होती है उसके साथ फ़ौरी तौर के ऊपर उसके मुताबिक उसका इलाज मुआलजा करें। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी
ریاض احمد، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. ریاض صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حکیم صاحب، میں سگریٹ میں نے 6-7 سال پیے، تو اس سے اگر میں چھوڑ دوں سگریٹ کو جی جی تو جو میرے یعنی کہ نقصان ہوا ہے جو وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا. اس کو تو آپ کو سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ ابھی اور اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے. میرے ساتھ بات کرتے کرتے آپ یہ عہد کر لیں، اچھے کام میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے، رکنا تو چاہیے نہیں، دیر تو کرنی نہیں چاہیے. ابھی اور اسی وقت آپ تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ میں نے سگریٹ چھوڑ دیا، اور بس چھوڑ دیا ہے تو چھوڑ دیا ہے، کچھ بھی نہیں. باقی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے عرصے تک یعنی کہ حکیم صاحب کتنا عرصہ لگے گا یعنی کہ نارمل ہوتے ہوتے؟ ٹھیک ہے. جو نیکوٹین ہوتی ہے ہاں اس کا اثرات جو ہے وہ جاتے جاتے کتنے یعنی کہ سال لگیں گے؟ ٹھیک ہے ریاض صاحب، آپ کی کال کا بہت شکریہ، بہت اچھی کال تھی یہ، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. کالر تھے ہمارے ساتھ ریاض صاحب راولپنڈی سے. سگریٹ چھوڑنا، جس طرح کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی عادت چاہے وہ اخلاقی طور پہ ہو یا جسمانی طور پر جو بری ہو اور آپ کو نقصان پہنچائے، جس سے بنی نوع انسان کو بھی نقصان پہنچے اور آپ کو بھی نقصان پہنچے، تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے سگریٹ چھوڑنے کی. چھوڑ دیجیے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ کتنا عرصہ لگے گا، تو اس میں کم از کم آپ کو طبی نقطہ نگاہ سے 2 سال کا پیریڈ ہوگا کہ آج آپ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں تو 2 سال کے اندر اندر انشاءاللہ جو آپ کا نقصان ہو چکا ہے نکوٹین کی وجہ سے، جو آپ کی باڈی میں اس کے بیڈ اثرات موجود ہیں، وہ سارے 2 سال کے اندر ختم ہو جائیں گے. آپ اس کو چھوڑ دیجئے. اچھی غذا لیں اور اس کے ساتھ آپ اجوا کھجور بلیسنگ کا استعمال کریں اور مربع بہی کا استعمال کریں. یہ دونوں چیزیں آپ لے لیجئے تو اس سے جتنے بھی آپ کے برے اثرات آپ کے جسم پہ مرتب ہوئے ہیں اندرونی اعضاء کے اوپر، وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. بہت جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اپنا نام بتائیے اور شہر کا نام. جی اصل میں ٹی وی بند ہے، ہمارے ٹی وی پہ آپ کا پروگرام لائیو نہیں چل رہا ہے، تو کوئی بات میرا نہیں، نام آپ مجھے ناصرہ بتائیے، میں پروین. آپ کو یہیں پہ آنسر دے دیتا ہوں. کیا نام بتایا آپ جی نے مجھے؟ اب میں آپ کو ابھی جواب دیتا ہوں، آپ نام بتائیے. ناصرہ نام ہے، راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. 40 ایج ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کی زیادتی ہے نا، تو اس کا کوئی آپ اچھا سا ٹوٹکا بتا دیں. تقریباً 6-7 ماہ سے یہ پرابلم ہے، تو ابھی 1-2 دن سے زیادہ ہے، کچھ جلن وغیرہ بھی نہ، تو آپ کوئی ٹوٹکا اچھا سا دکھا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصرہ صاحب آپ کی کال کا. آپ میرے ساتھ رہیے گا. کالر تھی ہمارے ساتھ ناصرہ صاحب راولپنڈی سے. بعض اوقات مریض جو ہوتا ہے وہ نادانی میں یا ایسے ہی ایک فلو میں بات کر جاتا ہے ٹوٹکا. تو میں یہاں پہ اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی اصلاح کرنا چاہوں گا کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دوا وہ ٹوٹکا نہیں بلکہ ایک مکمل علاج ہوتا ہے. ایک مثال میں نے دی تھی، اب شہد کو لے لیجئے تو شہد ایک مکمل علاج ہے. اجوا کھجور کو لے لیں، ایک مکمل علاج ہے. کشت شیریں کو لے لیں، سنگل ہونے کے باوجود بھی ایک مکمل علاج ہے. تو یہ جو ہے یہ ٹوٹس کو ٹوٹکا نہیں کہنا چاہیے، نہ یہ ٹوٹکا ہوتا ہے، مکمل علاج ہوتا ہے. ناصرہ بی بی آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے اس کے لیے. 4 مغز، چاروں مغز آپ نے لے لینے ہیں 100 گرام، تل سفید 25 گرام، اور انڈے کے چھلکے کا پاؤڈر آپ کو مل جائے گا بازار سے، وہ آپ نے لے کے 5 گرام اس میں شامل کر دینا ہے. 1 چائے والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے اور 1 چائے والا چمچ آپ رات سوتے وقت لے لیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کے پیشاب کی زیادتی کنٹرول میں آ جائے گی. بلکہ سب لوگ، جو بھی بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں. انتہائی بے ضرر اور زود اثر نسخہ ہے، استعمال کیجئے اس کو. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بچوں کے فیور کے حوالے سے کہ اس کے کیا کیا سائن جو ہیں بچوں کے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کا چہرہ لال سرخ، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اسمائل چھوڑ دیتے ہیں بچے. تو ایسے میں آپ کو بچوں کی دوائی کی علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے، دوا کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس کے بعد کچھ اور بھی علامات ہوتی ہیں 3 سال سے لے کر 6 سال تک کے بچوں کی. 3 سال سے 6 سال کے بچے جو ہوتے ہیں، آپ ان کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ بچہ کھیل کود کے لیے جا رہا ہے، خشاش بشاش ہے، اور بچہ کھا پی بھی صحیح رہا ہے، بچہ نیند بھی پوری لے رہا ہے. تو جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد بابر خان بات کر رہا ہوں، راولہ کوٹ کشمیر سے. جی بابر صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر مجھے یہ ہے کہ میری عمر تقریباً
28 سال ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ خارش ہوتی ہے جسم میں, سردیوں میں بھی ہوتی ہے اور گرمی میں زیادہ ہوتی ہے, سردیوں میں بھی رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سینے میں اور جسم میں پورے میں خارش, اس طرح جس طرح کانٹے وغیرہ نہیں چبھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بابر صاحب آپ کی کال کا. آپ میرے ساتھ رہیے گا. کالر تھے ہمارے ساتھ بابر صاحب, لیکن چونکہ وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے سے واپس آنے کے بعد اپنے کالر کو جواب بھی دیں گے, اور آج میں آپ کو بہت اچھے نسخے لکھواؤں گا بچوں کے فیور کے حوالے سے. انشاءاللہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. آپ ان نسخوں کو استعمال کر کے طب نبوی کے اپنے بچوں کو بخار سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. وقفے پر جانے سے پہلے کالر تھے میرے ساتھ محمد بابر صاحب راولہ کوٹ سے. خارش کے حوالے سے بابر صاحب نسخہ نوٹ کر لیجئے. چرائتا نیپالی 5 گرام, برگے ہنا آدھا چائے کا چمچ, سندل سفید 1 ٹی سپون, اور اناب 5 عدد. اناب چھوٹے چھوٹے جیسے سرخ رنگ کے بیر ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں, ان کو آپ نے توڑ لینا ہے. ایسے کر کے آپ اس کو توڑ لیجئے تاکہ پانی اس کے اندر جذب ہو جائے اور اس کا اثر آ جائے. گل منڈی 3 عدد. ان سب چیزوں کو آپ نے 1 پاؤ پانی میں بھگو دینا ہے رات کو. صبح آپ اس کو چھان کے تو استعمال کر لیا کریں. آدھا پانی صبح ناشتے سے پہلے استعمال کریں, آدھا پانی شام 5 بجے استعمال کریں. اپنی غذا میں چائے, قہوہ اور کافی, گرم چیزیں, تلی ہوئی چیزیں اور مرچ مسالے آپ بند کر دیجئے گا. تازہ پھل, تازہ پھلوں کا رس اور تازہ سبزیاں استعمال کریں, جن میں کچی سبزیوں میں گاجر, کھیرا وغیرہ استعمال کریں, اور تازہ پھلوں میں رس میں کنو, مالٹا, موسمی, سنترے کا رس یا زیادہ استعمال کیجئے. اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. جی آپ اپنا نام بتائیے اور شہر کا نام. حکیم صاحب میں سمیرہ فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی سمیرہ بی بی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی وہ امی کے بارے میں حکیم صاحب بات کرنی تھی. امی کو نا وہ پھیپھڑوں میں کینسر ڈاکٹر نے بتایا, اور تھوڑا سا جگر میں وہ ڈاؤٹ سے ہے نا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کی عمر کتنی ہے؟ جی آپ کی والدہ کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال. 50 سال. ٹھیک ہے سمیرہ, آپ ایسا کیجئے, آپ اپنی والدہ کی تمام رپورٹس جو ہیں پی سی آر سے نمبر لے کے مجھے واٹس اپ کر دیجئے گا. میں ان کو دیکھ کے تو پھر آپ کو جواب دے دوں گا اس کا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے فیور کے حوالے سے کہ 3 سے 6 سال کے بچوں کا میں بتا رہا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں اگر بچے کو کہ آپ کا بچہ کھیل کود میں دلچسپی مکمل طور پہ نہیں لے رہا, یا اس کا کھانا پینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, یا اس کی دوسری سرگرمیاں جو ہے متاثر ہو رہی ہیں, تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے یا بخار ہو رہا ہے, یا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی کیفیت اندرونی طور پہ چل رہی جو اس کو بیماری کی طرف لے کے جا رہی ہے. اگر آپ کا بچہ صحیح طرح سے کھیل رہا ہے, کھیل کود کر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, اور بول و براز صحیح کر رہا ہے, اور نیند اس کی صحیح ہے, تو پھر کوئی ایسی بات نہیں, پھر تو آپ کا بچہ ماشاءاللہ صحت مند ہے. بخار کی وجوہات میں اگر دیکھا جائے تو ایک اور اہم وجہ جس کو ہم نوٹس نہیں کرتے, بچوں میں ڈپریشن. اب کسی سے کہا جائے کہ آپ کا بچہ جو ڈپریشن میں مبتلا ہے تو وہ سوچتا ہے یار میرا بچہ کیوں ڈپریشن میں آئے گا, ابھی تو وہ بچہ ہے, اس کو تو پتہ نہیں کسی چیز کا یا کسی بات کا, یا اس کے اوپر کوئی ایسی پریشانی تو ہے نہیں اس کو, لیکن ہوتی ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں اسکول گوئنگ بچے جو ہوتے ہیں جب وہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں, کئی بچے ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ ایک تو وہ روتے بہت ہیں اس وقت, دوسرا یہ کہ انہیں ٹیمپریچر ہو جاتا ہے, فیور, ان کے باڈی کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. اب کیوں بڑھتا ہے؟ اب بچہ بالکل نارمل پورا دن اس نے گزارا, پوری رات وہ سو رہا ہے, لیکن اسکول کے وقت بچے کو ٹیمپریچر ہونا شروع ہو گیا, تو یہ ڈپریشن ہے. ڈپریشن کی وجہ سے اب اس کو کیا ڈپریشن ہے, کیا پریشانی ہے, کیا اسکول میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو اس کو لیسن ملا اس کو یاد نہیں کیا تو وہ ڈپریشن میں آ گیا, یا اس کو یہ ڈر ہے کہ بھئی اسکول میں ٹیچر جو ہے وہ اس کی سختی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یا پھر بچے کو جاتے ہوئے راستے میں اگر بچہ آپ کا اکیلا جا رہا ہے تو کوئی اس کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. تو ان باتوں کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ کے بچے کو اس وقت
اس وقت اگر آپ کو جو ہے وہ بچے کو ٹیمپریچر ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کا بچہ ڈپریشن کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بعض کا ایسا ہوتا ہے موسمی تبدیلی، ابھی جس طرح کہ آج کل موسم چل رہا ہے سردی کا موسم، اب اگر آپ بچے کو موسم کے مطابق اس کا لباس کا انتخاب نہیں کرتے، آپ اس کو لباس نہیں پہناتے تو بچے کو سردی لگ سکتی ہے، سردی کے لباس ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے اس کو نمونیا بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا نظام تنفس خراب ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کو ٹیمپریچر، اگر اس کا گلا خراب ہے، ٹونسلز خراب ہو جاتے ہیں، یا اس کے سینے میں انفیکشن ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں میں انفیکشن کوئی بھی ہوتی ہے پرابلم، تو اس کی وجہ سے بچے کو ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو ایسے میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوا، کوئی انوائرمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کے بچے کو بخار ہو رہا ہے تو اس کا سدباب آپ کو کرنا چاہیے، موسم کے مطابق بچے کی غذا اور بچے کے لباس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ہم بچے کو بہت زیادہ کپڑے پہنا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مطلب چھوٹے سے بچے 3 ماہ کا 5 ماہ کا، تو اس کو اتنے زیادہ کپڑے ہم پہنا دیتے ہیں، لپیٹتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے کا باڈی ٹیمپریچر جب بڑھ جاتا ہے، تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ موسم کے مطابق لباس اور مناسب لباس ہونا چاہیے۔ کالر تھی ہمارے ساتھ ناصرہ صاحبہ راول پنڈی سے۔ پیشاب کے لیے میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ چہار مغز 100 گرام، تل سفید 25 گرام، اور انڈے کے چھلکے کا پاؤڈر آپ کو وہاں سے بازار سے مل جائے گا آسانی کے ساتھ، سفوف، وہ آپ نے 5 گرام اس میں شامل کرنا ہے۔ اچھی طرح ان سب کو مکس کر لیں، باریک پیس لیں، پاؤڈر تو پسا ہوا ہوگا آپ کے پاس انڈے کے چھلکے کا۔ 1 ٹی سپون صبح ناشتے سے پہلے اور 1 ٹی سپون رات کو سوتے وقت آپ اس کو لے لیا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کثرت بول کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی شاید کال ڈراپ ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین کوئی ایسی انفیکشن باڈی کے اندر کوئی موجود ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بچوں کو فیور ہو سکتا ہے۔ چوٹ ایسی کوئی خدا نہ خواستہ خطرناک چوٹ لگ گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی فیور ہو سکتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہوگی۔ یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں کے نظام میں ہضم میں خرابی پیدا کوئی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بچوں کو فیور ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے میں کمی بیشی ہو جائے تو بچے جو ہے ان کو ٹیمپریچر ان کا بڑھنا شروع ہوتا ہے، وامٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو لوز موشن بھی ہو جاتے ہیں، گیس بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دانت نکلنے کا زمانہ، اب دیکھیے کہ بچے جب اپنے دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بچوں کو جو ہے ہلکا ہلکا سا فیور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس کی وجہ سے پرابلم آپ کے سامنے ہوتی ہے اس وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویکسینیشن کے دوران بچے جو ہے انہیں ٹیمپریچر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، معمولی سی کازز ہوتی ہیں جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے بچوں کو بخار سے بچا سکتے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو انشاءاللہ دانت نکلنے کے زمانے میں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے بچوں کا اس کا نسخہ بھی بتاؤں گا، اس کے ساتھ بچوں کے نظام میں ہضم کی خرابی کی وجہ سے جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا نسخہ بتاؤں گا، موسمی تبدیلی کی وجہ سے جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا بھی نسخہ بتاؤں گا۔ آج میں انشاءاللہ ان سب بیماریوں کے آپ کو نسخہ جات بتاؤں گا۔ یہ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ اپنا نام بتائیے اور شہر کا نام۔ حکیم صاحب، میں فرزانہ ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرزانہ صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر مجھے نا بہت شدید کانسٹیپیشن رہتی ہے، ٹھیک ہے، گیس ہوتا ہے اور قبض بہت ہی شدید ہوتی ہے، اور میرے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، میری جو رائٹ سائڈ ہے نا پوری میں شدید پین شروع ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے اپنی عمر بتائیے۔ میری عمر 40 ایئرز ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر؟ بلڈ پریشر شوگر نارمل ہے۔ میرے سر میں بھی اتنی شدید تکلیف شروع ہوتی ہے نا گیس کی اور قبض کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ میں تکلیف محسوس کرتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا فرزانہ صاحبہ، آپ کی کال کا، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ کالر تھی ہمارے ساتھ فرزانہ ملتان سے، قبض کے حوالے سے۔ قبض کو ام الامراض بھی کہا گیا ہے کہ یہ 70 بیماریوں کی ماں ہے کم از کم۔ قبض کی وجہ سے سر میں درد، گیس کا پیدا ہونا، وزن کا بڑھ جانا، پیٹ کا پھول جانا، یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ طب نبوی کا نسخہ نوٹ کر لیجئے۔ سنا مکی 1 ٹی سپون، سنا مکی کے پتے آپ لے لیں 1 ٹی سپون، اور گل سرخ یعنی خشک گلاب کی جو خشک پتیاں ہوتی ہیں انہیں ہم گل سرخ کہتے ہیں طبی زبان میں، وہ آپ لے لیجئے 1 ٹی سپون۔ 1 پاؤ پانی میں آپ اسے بوائل کریں، پکائیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے اس کو چھان لیجئے۔ چھاننے کے بعد آپ نے اس میں
2 ٹیبل سپون ہبال افشاد کے شامل کرنے ہیں یا 1 ٹیبل سپون کر لیں. رات کو سوتے وقت آپ اس کو استعمال کیا کریں بغیر پیٹ میں مروڑ پیدا کیے, اور اس سے آپ کا سر کا درد, اس کے ساتھ گیس, قبض, بدہضمی اور جوڑوں کا درد جو آپ بتا رہے ہیں, بعض کا فاسد مادے جو ہے جمع ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے, تو سنا جو ہے اس پہ کام کرتی ہے. آپ اس کو استعمال کیجئے, اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہلو جی آپ اپنا نام بتائیے اور شہر کا نام. جی میرا نام آمنہ ہے. آپ سب سے پہلے اور میں اپنے حیدرآباد سے بات کر رہی اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں اور پھر دوبارہ نام بتائیے مجھے. جی میرا نام آمنہ ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی آمنہ بی بی, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں بہن کے سے بات کر رہی ہوں. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے نا شوگر ہے, میرے کو میرے نا پاؤں سن سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 50 سال. بلڈ پریشر تو نہیں ہائی ہوتا آپ کا؟ بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے میرے کو. ٹھیک ہے, چلیں جی, آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ رہیے گا. کالر تھی ہمارے ساتھ آمنہ صاحبہ حیدرآباد سے, لیکن چونکہ وقت ہوا ہے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اسی طرح بچوں کا امیون سسٹم اگر کمزور ہو جاتا ہے, قوت مدافعت ان کی کمزور ہو جاتی ہے, تو اس وقت بھی بچوں کو بخار رہتا ہے. پھر بچوں کے اسکیلیٹن یعنی ہڈیوں کا کمزور ہونا, ڈھانچے کا کمزور ہونا, اگر بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں تو بچوں کو فیور ہو سکتا ہے. تو ایسے میں آپ ان سب باتوں کا خیال رکھا کریں, کیونکہ اگر بچے کو ہڈیاں کمزور ہوں گی تو وہ آگے چل کر بھی اس کے لیے بہت سی پرابلم جو سامنے آئیں گی. جب بچہ بڑا ہوگا اس کو کھیلنے کودنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا, ہڈیوں میں درد ہوگا, جوڑوں میں درد جلدی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس عمر میں چونکہ یہ گروئنگ ایج ہوتی ہے, اس میں بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں, پرورش ہو رہی ہوتی ہے ان کی, تو اچھے طریقے سے جو ہے ان کی گروتھ کا خیال رکھنا چاہیے. کالر تھی ہمارے ساتھ حیدرآباد سے آمنہ صاحبہ. شوگر کے لیے آپ نے کہا آپ ڈایاطب کا استعمال کیجئے. ڈایاطب کا آدھا چمچ چائے والا صبح ناشتے کے بعد اور آدھا چمچ آپ چائے والا رات کو کھانے کے بعد لے لیا کریں. اور پاؤں سن ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ 1 چٹکی دارچینی کا پاؤڈر اور 1 کپ دودھ اس میں آپ شامل کر کے لیں. بلڈ پریشر کی دوا اگر آپ کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نسخہ بتا دیتا ہوں, آپ اس میں استعمال کیجئے. اسرول 50 گرام, کالی مرچ 50 گرام اور خشک دھنیا 25 گرام, تینوں چیزوں کو باریک پیس کے آپ اس کا استعمال کریں. ساتھ میں 1 چٹکی صبح شام, بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا. اور آپ کے پاؤں جو سن ہو رہے ہیں, جب آپ دارچینی کا پاؤڈر دودھ کے ساتھ لیں گے تو اس سے پاؤں کا سنپن ختم ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے پیروں کی طرف بلڈ سرکولیشن صحیح ہوگی. اور دارچینی کا کام بھی یہی ہے, یہ مقوی اعصاب بھی ہے, ہاضم بھی ہے, منہ کو خوشبودار کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوران خون کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے. جہاں پہ خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے, دارچینی میں یہ کوالٹی ہے کہ یہ وہاں خون کی سپلائی کو ٹھیک کر دیتی ہے. تو آپ کے پاؤں کا سنپن بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ساتھ میں دعا بھی کیجیے. جی ناظرین, بات کر رہے ہیں ہم بچوں کے بخار کے حوالے سے. سب سے پہلے میں ابھی آپ کو نسخہ لکھوانا چاہوں گا. موسمی بخار, جس طرح کہ آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے یا ویسے بھی موسم میں, مچھروں کے موسم میں خاص طور کے اوپر بخار ہوتا ہے. ملیریا کی بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے, بچے جو ہیں زیادہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ چھوٹے بچے, چونکہ بچے سویا ہوا ہے اور مچھر اس کو کاٹ لیتا ہے تو بچے کو اتنا محسوس نہیں ہوتا. تو آپ نسخہ نوٹ کیجئے ملیریا کے لیے, کہ اگر بچوں کو ملیریا بخار ہو رہا ہے تو اس کے لیے. اور یہ نسخہ ہے جو میں آج لکھواؤں گا آپ کو, یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ ان کو بچوں کے تک ذرا مخصوص کر دیں, بلکہ بڑے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بالحاظ عمر اس کی مقدار خوراک میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے. بچوں کے لیے کم ہوتی ہے, چھوٹی مقدار ہوتی ہے خوراک کی, اور بڑوں کے لیے بڑی مقدار خوراک ہوتی ہے, یعنی زیادہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو نسخہ نوٹ کیجئے ملیریا کے حوالے سے. اگر بچوں کو ملیریا کی شکایت ہے تو آپ دیجئے چرائتا 9 گرام, گلو سبز 9 گرام. گلو کو لے کے آپ نے اس کو خوب کچل لینا ہے. اس کی ہری ہری سی شاخیں ہوں گی, ڈنڈیاں, ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے. وہ آپ نے پانی میں
اس کو شامل کرنا کچل کے. خاکسی 9 گرام, ملٹھی 1 ٹکڑا 2 انچ کا. نسخہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. ملیریا کے لیے چرائتا 9 گرام, گلو سبز یعنی تازہ گلو 9 گرام, اس کو آپ نے کچل لینا ہے, کچل کے اس کو آپ نے پانی میں شامل کرنا ہے. خاکسی 9 گرام, ملٹھی 1 ٹکڑا 2 انچ کا. ان سب کو لے کے آپ نے 250 ملی لیٹر پانی میں رات کو بھگو دینا ہے. اس کو جوش نہیں دینا. صبح آپ اس کو چھان لیجئے. چھوٹے بچوں کا بالحاظ عمر, جس طرح 3 ماہ سے لے کے 3 سال کا بچہ, 3 ماہ کے بچے کو آپ ٹی سپون کا آدھا حصہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, ہاف ٹی سپون دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ عمر والوں کو 1 ٹی سپون, اور 2 سال کے بعد کے بچوں کو آپ 1 ٹی سپون یا 2 ٹی سپون بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں بچے کو دن میں ہر 4 گھنٹے کے بعد. اسی طرح بڑوں کے لیے بچے جو ہوتے ہیں 3 سے 6 سال تک کے بچے, انہیں آپ 1 ٹیبل سپون دے سکتے ہیں اس کا ہر 4 گھنٹے کے بعد. اور بڑوں کے لیے آپ ان کو اس کا دے سکتے ہیں کم سے کم 6 ٹیبل سپون ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ دے دیا کریں. تو ملیریا بخار انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس کے ہونے والی جو کمزوری اور جو ہوتی ہیں اس کی تکلیف وہ ختم ہو جائیں گی. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حکیم صاحب. جی آپ اپنا نام بتائیے اور شہر کا نام. جی ہم پشاور سے بات کر لیں, فوزیہ. جی فوزیہ صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی حکیم صاحب ہماری لکوریا کی بیماری جو ہے نا, اتنا علاج کروا دیا, یہ ٹھیک نہیں ہوتی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی وہ ہوگی 30 سال تک ہوگی. 30 سال, ٹھیک ہے. جی اور ایک جو ہے وہ سپاری پاک جو ہے وہ بھی میں نے استعمال کیا, پھر میڈیسن بھی بہت زیادہ استعمال کی, لیکن بہت زیادہ تکلیف اس کے ساتھ ہو رہی. اس طرح سے آپ بتائیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے. بالکل, میں آپ کو بہت آسان نام بتاؤں گا. وکیل صاحب ایک اور بات سوال ہے. جی میرا شوہر ہے, اس کا جی گلا بہت زیادہ, اتنا دوائی کھا لی اور گلا پہ جلن بھی ہوتی ہے اور خارش بھی ہوتا ہے, اور جب دوائی کھاتا ہے تو قبض ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد کبھی قبض کبھی ایسی بس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. فوزیہ بی بی آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے. ہاں جی بند کر دیا ہے. جی اپنا نام بتائیے اور شہر کا نام. نام بتائیے اور شہر کا نام. شازیہ. شازیہ کہاں سے؟ اسلام آباد سے. جی شازیہ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ مجھے گلے کی الرجی ہے, برڈز الرجی ہے, پرندوں والی. ٹھیک ہے. اور گلے سے ادھر سے گلے سے کیڑا بھی گرتا ہے اوپر سر سے, نوزی سے آتا ہے نا, گلے میں جاتا ہے پانی کی طرح. اور یہ 4 سال ہو گیا, میں انگریزی دوائی لے کے نا بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شازیہ آپ کی کال کا, آپ میرے ساتھ رہیے. بہت ہے. میں کالر تھی ہمارے ساتھ پشاور سے فوزیہ. آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے لیکوریا کے لیے. دیسی کیکر کی پھلی, اسے پھلی ببول بھی کہتے ہیں. پھلی ببول آپ لے لیں 25 گرام, موچرس 25 گرام, سنگاڑا خشک 25 گرام, موسلی سیمبل 25 گرام. ان سب کے برابر آپ نے مصری شامل کر لینی ہے. اس میں آدھا چمچ چائے والا صبح, آدھا رات کو, 1 کپ نیم گرم دودھ سے لے لیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کا لیکوریا ٹھیک ہو جائے گا. نسخہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. پھلی ببول یعنی دیسی کیکر کی پھلی 25 گرام, موسلی سیمبل 25 گرام, موچرس 25 گرام, سنگاڑا خشک 25 گرام. تمام چیزوں کے برابر مصری لے لیجئے, باریک پیس لیں. آدھا چمچ چائے والا صبح, آدھا شام کو, 1 کپ نیم گرم دودھ سے لے لیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا. شوہر کا گلا خراب ہے, ان کے لیے آپ ہبا لائف شہد انہیں استعمال کروائیں. ہبا لائف شہد 600 گرام, اور ساتھ میں آپ کشتے شیریں اس میں 100 گرام باریک پیس کے شامل کر دیں. یہ آپ نے دے دیا کریں کہ 1 چائے والا چمچ صبح چاٹ لیا کریں, 1 چائے والا چمچ رات کو سونے سے قبل چاٹ لیا کریں. اور درمیان میں آپ املتاس کا گدا لے لیں, 20 عدد اس کے بیج لے کے آپ اس کو 1 گلاس پانی میں پکائیں. جب پانی آدھا رہ جائے چھان کے, وہ ان کو پلا دیا کریں گھونٹ گھونٹ. اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا. دوسری کالر تھی ہمارے ساتھ شازیہ صاحبہ اسلام آباد سے. گلے کی خرابی, الرجی کے لیے نزلہ اور کیرا ہے آپ کو, آپ نسخہ نوٹ کیجئے. ہبا لائف شہد 600 گرام, گل بنفشہ 50 گرام, استو خدوس 50 گرام, گل زوفہ 50 گرام, کاکڑا سنگی 25 گرام. ان سب چیزوں کو باریک پیس کے
آپ نے ہبل ایف شاید 600 گرام میں شامل کر دینا ہے. آدھا چائے والا چمچ صبح اور آدھا شام اس کو لے کے چاٹ لیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امل تاس کی پھلی لے کے اس کو توڑے, اس میں سے گودا نکلے گا, بیج ہوں گے کالے سیاہ, ان کو آپ نے لے کے 25 عدد بیج 1 گلاس پانی میں بھگو دینے ہیں. ان کو آپ پکائیں, جب پانی آدھا رہ جائے چھان لیجئے, اور وہ بھی آپ نے گھونٹ گھونٹ پینا ہے, یا اس کو آپ دودھ میں بھی پکا کے لے سکتی ہیں, اس سے غرارے بھی کریں آپ نے, اور ساتھ میں آپ اس کو پی بھی لیے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جی ناظرین, نسخے کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم, بخار کے نسخے کی میں نے آپ کو بتا دیا, خاص طور کے اوپر یہ والا جو کہ ملیریا بخار کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بچوں کو, چھوٹے بچے جب دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں ٹیمپریچر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور دانت نکلتے وقت تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کو. لیکن یہاں پر ایک کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب, فوزیہ بول رہی ہوں کاڑا سے. جی فوزیہ, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میرا ایک مسئلہ ہے کہ میری والدہ جو ہیں ان کی عمر تقریباً 40 سال ہے جی. اور ان کے سر میں رسولی ٹائپ ایک پھنسی ہے, رسولی ہے, یعنی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن ہوگا, لیکن امی جو ہے وہ آپریشن سے ڈرتی ہیں. تقریباً یہ 4-5 سال سے ہے ان کی. اب جب اگر دبائیں تو وہ درد ہوتا ہے, نہ دبائیں تو ویسے بھی درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے فوزیہ, آپ ایسا کیجئے, پی سی آر سے نمبر لے کے اور آپ اپنی امی کی رپورٹ مجھے واٹس اپ کر دیجئے گا. جی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بہن بھائی, تقریباً 4 بہن بھائی ہیں ہم, اور جب 7-8 سال کی عمر ہوتی ہے تو ہمارے منہ پہ بلیک جو تل ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ آپ کی کال کا فوزیہ, آپ میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اپنا نام بتائیے اور شہر کا نام. میرا نام سائرہ ہے, میرپور آزاد کشمیر سے. جی سائرہ, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ مجھے نا پی سی او ڈی ہے, پولیسسٹ اوورین. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 26. ٹھیک ہے سائرہ, آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ رہیے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وقت ہوا جاتا ہے مختصر سے وقفے کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. وقفے پر جانے سے پہلے کالر تھے ہمارے ساتھ. فوزیہ صاحبہ, آپ اپنی والدہ کے لیے بیٹا ان کی جو بھی رپورٹس ہیں آپ کے پاس وہ بھجوا دیجئے, تو ان کو دیکھ کے پھر میں آپ کو نسخہ تجویز کر دوں گا. دوسرا آپ نے اپنے لیے پوچھا ہے, تو آپ لے لیجئے کست شیریں. کست شیریں کو باریک پاؤڈر کر لیں, اور باریک پاؤڈر کر کے اس کو رکھ لیں 1 چٹکی. اس کا روزانہ آپ سب بہن بھائی لے لیا کریں پانی کے ساتھ, اور جہاں جہاں پہ آپ کے بلیک ہیڈ وغیرہ ہیں وہاں پہ آپ اس کو تھوڑا سا باریک پاؤڈر کو پانی شامل کر کے وہاں لگا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا. تلی ہوئی چیزیں, تیز گر مرچ مسالے بالکل استعمال نہیں کیجیے گا. سائرہ صاحبہ تھی ہمارے ساتھ آزاد کشمیر سے, پی سی او ایس کے حوالے سے آپ نسخہ نوٹ کیجیے. سفوف ملٹھی کا پاؤڈر 1 سے 2 چٹکی, صبح نہار منہ, اور پھر اسی طرح شام 5 بجے مکو کے پانی کے ساتھ. مکو دانہ لینا آپ نے 1 ٹی اسپون, اس کو آپ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں, صبح چھان کے آپ اس پانی کے ساتھ اس کو لے لیا کریں. اسی طرح صبح پھر دوبارہ بھگو دیں آپ مکو دانے کو پانی میں, اور شام 5 بجے پھر اس کو چھان کے آپ اس کے ساتھ لے لیا کریں. اس کے ساتھ زیتون کا تیل 60 ml, اور 1 ٹکڑا ہلدی کا. ہلدی کے ثابت ہونی چاہیے, اس کو لے کے آپ ہلدی کو تھوڑا سا کوٹ کے اس میں شامل کر دیجئے, 2-3 ٹکڑے کر کے. ہلکی آنچ پہ 5 منٹ تک آپ اس کو پکائیں. اس کے بعد آپ رکھ لیے, ٹھنڈا ہونے پہ چھان کے آپ اس کو استعمال میں لائیں. ہلدی کو آپ نے پھینک دینا. 1 ٹی اسپون رات کو سوتے وقت آپ اس آئل کا لے لیا کریں. اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ناظرین, دانت نکلنے کے حوالے سے بات کر رہا تھا میں کہ بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں بچوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور انہیں فیور بھی ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت ہی آسان اور گھریلو سا نسخہ آپ نوٹ کر لیجیے. اس کو مکھن 6 گرام یعنی 1 ٹی اسپون مکھن لے لیں, 1 ٹی اسپون آپ شہد لے لیں, ہبل ایف شہد, دونوں کو مکس کر لیں. مکس کر کے
اس کو اس مرکب کو انگلی کی مدد سے آپ بچے کے مسوڑوں کے اوپر مل دیا کریں اوپر نیچے اچھی طرح سے, تو بچے کو دانت نکلنے میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور نسخہ بھی ہے جو بچوں کے دانت نکلنے میں آسانی پیدا کرتا ہے, وہ ہے سہاگا بریاں. سہاگا لے کے اس کو آپ بریاں کر لیں اور ایک چٹکی سہاگا اور ایک چائے کا چمچ بلے شہد شامل کر کے, تو سہاگا اتنا باریک ہونا چاہیے پاؤڈر کی طرح, اگر اس میں تھوڑی سی بھی رگڑ ہوگی خدا نہ خواستہ تو بچے کے مسوڑے جو ہیں وہ چھل جائیں گے, زخمی ہو جائیں گے. جس طرح پاؤڈر ہوتا ہے بالکل باریک, اس طرح سے آپ اس کو کر لیں, اس میں شامل کر کے شہد میں آپ یہ بھی بچے کے منہ پہ مل دیا کریں مسوڑوں پہ, تو اس سے بھی بچے کے دانت نکلنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کیلشیم کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے بچوں میں, تو اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے. بہت اچھا نسخہ ہے, قدرتی نسخہ ہے, اور انشاءاللہ اس سے بچوں کو کیلشیم بھی پورا ہوگا. نارجیل دریائی 1 تولہ, نارجیل دریائی 1 تولہ, تباشیر 1 تولہ, زہر مورا خطائی 1 تولہ, زہر مورا خطائی 1 تولہ, عرق گلاب 5 تولہ اور عرق بید مشک 10 تولہ. ان تمام چیزوں کو لے کے آپ نے عرق گلاب اور عرق بید مشک میں اس کو گھس لینا خوب اچھی طرح سے, اور یہ ساری چیزیں آپ اس عرق میں سے خشک ہو جائیں گی, یہ سارا عرق جذب ہو جائے گا ان میں. اس کے بعد آپ ایک رتی آپ لے کے, یعنی 125 ملی گرام بنتی ہے اس کی ڈوز, ایک رتی ہماری طبی زبان میں 125 ملی گرام کو کہتے ہیں, تو 125 ملی گرام کی خوراک بچے کو آپ دے دیا کریں, تو اس سے انشاءاللہ بچے کا کیلشیم پورا رہے گا. بچے کا ڈھانچہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کمزور ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, بچہ جلدی دانت نکال لے گا بغیر کسی تکلیف کے. اسی طرح ٹائیفائڈ کا آپ دیکھ لیجئے, ٹائیفائڈ جو ہے وہ بھی عموماً ہو جاتا ہے بچوں کو, تو اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیں. بہت اچھا نسخہ, یہ بچے اور بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں. مویز منقع, یعنی منقع صاف کیا ہوا, اس کے آپ نے دانے نکال دینے, جو بیج اس میں موجود ہے اس کو نکال دیجئے 9 عدد, اور اناب 5 عدد, انجیر زرد یعنی خشک انجیر 2 عدد, خاکسی 7 گرام, پرسیوشاں 3 گرام. نسخہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. مویز منقع 9 عدد یعنی 9 دانے آپ نے اس کے لینے ہیں. اناب 5 دانے لے لیجئے, اناب کو میں نے بتایا تھا توڑ لیا کریں, اس کو آپ پھر شامل کریں پانی میں. انجیر زرد 2 عدد خشک انجیر, اور خاکسی 7 گرام یعنی آدھا چائے والا چمچ یا 1 چائے والا چمچ آپ شامل کر سکتے ہیں. پرسیوشاں 3 ماشا یعنی 3 گرام. ان سب کو چھان کر 1 لیٹر پانی میں آپ اس کو جوش دیں. اس کے بعد آپ اس کو چھان کے رکھ لیجئے. ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ بچوں کو 1 سے 2 ٹی سپون دے سکتے ہیں اس کے, بڑے جو ہیں اس کے 4 سے 6 ٹی سپون لے سکتے ہیں. اس سے انشاءاللہ ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام رائلہ, میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. نام میرا رائلہ ہے. رائلہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے. وہ 4 سال ہو گئے بیٹی ہوئے نا, اور نا ویٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور نا ماہواری. رائلہ آپ میری بات سنیے. رائلہ بی بی, مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ پہلے اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں. آپ بولیے ٹی وی کی آواز بند کر کے. جی 4 سال ہو گئے جیسے کہ بیٹی ہوئے, میں چاہ رہی ہوں اور اولاد ہو جائے. یہ ہے کہ نا ویٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور نا ماہواری میں بھی پریشانی ہو گئی. کیا ہوتا ہے, بہت کم ہوتی ہے؟ نہیں ہو نہیں رہی, 3 مہینے ہو گئے ہیں, ایسے 4 مہینے بعد ایسے ہو رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ رہیے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شکر سے بول رہی ہوں. جی حکیم صاحب, میرا مسئلہ یہ کہ میرا پیٹ جو نا پھولتا جا رہا ہے, اور میری عمر ہے 50 سال, اور میری پیٹ نا پھولتا جا رہا ہے, جس طرح دوبارہ نہیں دکھ رہا, نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں. پلیز مہربانی کریے کوئی اچھی سی بات بتا دیں. قبض کی شکایت بھی رہتی ہے؟ جی قبض رہتا ہے آپ کو؟ تھوڑا ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ایک دن میں تھوڑی ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے فرا, آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ رہیے گا. کالر تھی ہمارے ساتھ رائلہ صاحبہ حیدرآباد سے. پیٹ بڑا ہوا ہے اور ساتھ میں ماہانہ ایام نہیں ہو رہا. ماہانہ ایام کی وجہ سے آپ کا یہ سسٹم تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے. آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے. سوئے آدھا چائے والا چمچ, گاجر کے بیج آدھا چائے والا چمچ, ڈوڈا کپاس 5 گرام, مولی کے بیج آدھا چائے والا چمچ. ان سب کو رات کو آپ نے
500 ملی لیٹر پانی لے لیں آپ، اس میں آپ اس کو جوش دیں. جب پانی آپ کے پاس 1 گلاس بچ جائے آپ اس کو چھان کے رکھ لیجئے. صبح ناشتے کے بعد آدھا گلاس پانی کا اس میں 2 چمچ برف شہد کا شامل کرنے لے لیجئے. اور اسی طرح شام کو بھی رات کو سوتے وقت آپ اس کو لے لیا کریں نیم گرم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کے ماہانہ ایام ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کا پیٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نسخہ جو ہے پیٹ کو بھی کم کرتا ہے. کالر تھی ہمارے ساتھ فرح صاحبہ. پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ پھولنے کے لیے آپ ہیپاطب کا استعمال کیجئے. ہیپاطب کا 1 ساشا صبح ناشتے کے بعد، 1 رات کھانا کھانے کے بعد اور دوپہر کھانے کے بعد اجوائن دیسی اور زیرہ سفید، ان دونوں کو لے کے آپ دوپہر کو آدھا چائے والا چمچ مکس کر کے کھا لیا کریں. اس سے آپ کا انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. جی ناظرین، اسی طرح بد ہضمی کے حوالے سے اگر بچوں کو بد ہضمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. میں نے کوشش تو کی تھی بہت کہ میں آپ کو زیادہ زیادہ نسخے بتا سکوں. انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا ضرور بتاؤں گا. چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا تو کل تک کے لیے اپنے میزبان پروفیسر حکیم طارق احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.